अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज आपको बताएंगे बाजौड़ की एक तो सूरत हाल, वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से रद्द अमल का इजहार किया गया है और बड़ी तादाद में आज लोग कुरान पाक हाथों में उठाकर, सफ़ेद झंडे उठाकर हज़ारों की तादाद में बाहर निकले हैं, अमन का नारा लगाकर। इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। इस पे केपी हुकूमत का क्या रद्द अमल है, ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। फिर जी, कासिम खान और सुलेमान खान की तरफ से जो अमेरिका का दौरा था, उस पर ये बड़ी तनकीद हो रही थी कि उन्होंने कोई मीडिया इंटरेक्शन क्यों नहीं किया। तो आज एक इंटरव्यू रिलीज़ हुआ है जो कि कासिम खान ने दिया है अमरीकी नशरियाती इदारे को, और ये उन्हीं दिनों में ज़ाहिर रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन अब ये इंटरव्यू रिलीज़ हुआ है। और इस इंटरव्यू की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या अहम बातें उन्होंने की, इसके ऊपर बात करते हैं। अलीमा खान साहिबा की आज वजाहत भी आ गई है। जो इमरान खान साहब से मंसूब एक बयान जारी किया गया था मुख्तलिफ चैनल्स की तरफ से, आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से भी जमशेद दस्ती को एक अहम रिलीफ मिला है, उसके ऊपर भी बात होगी। और फिर साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा जो भारतीय पार्लियामेंट है उनकी जो कार्रवाई थी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन का बाइस रही पाकिस्तान के अंदर भी। तो ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी ज़रा बाजौड़ की सूरत हाल की। वहाँ पे ज़्यादा चूँकि सबको फ़िक्र भी है और तशवीश भी कि क्या वहाँ पे बन रहा है, ख़ास तौर पर जो कल विजुअल्स और रिपोर्ट्स वहाँ से मौसूल हुई हैं जिसके मुताबिक 3 शहरी शहीद हो गए हैं। इसके साथ साथ काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, बच्चे भी शामिल हैं। ये भी इत्तलात आ रही हैं कि कुछ लोग वहाँ से नकल मकानी पे भी मजबूर हुए हैं। और ज़ाहिर है जब एक जंग का माहौल हो तो वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है, तो लोग वहाँ से इनखला की तरफ भी जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो वहाँ के लोग हैं वो इसके ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, और वो किसी सूरत भी इसको तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए कि कोई भी ज़मीनी ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ किया जाए। तो आज इस सिलसिले में आज काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं बाजौड़ में। और यहाँ पर पीटीआई के जो रहनुमा हैं गुलज़फ़र खान, वो भी निकले हैं, वो भी वहाँ पे लीड कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि ये जो सारी हमारी तहरीक है या जो हमारा मुज़ाहरा है, ये हम कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म, या हम ये नहीं कह रहे कि हम पीटीआई के लिए कर रहे हैं या पीटीआई की तरफ से है। ये आम वहाँ का जो रहने वाला शहरी है उसकी तरफ से मुतालबा है कि ये ऑपरेशन ना हो। और उन्होंने कहा कि हम अपने इलाके में अमन चाहते हैं और इसी के लिए आज हम बाहर निकलेंगे, और इसलिए हम कोई पार्टी का झंडा नहीं उठाएंगे। हम सिर्फ अमन का झंडा उठाएंगे, यानी सफ़ेद झंडा उठाएंगे, और उसके साथ हम बाहर निकलेंगे। और फिर हमने देखा बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर हज़ारों की तादाद में बाहर निकले हैं। उन्होंने कुरान पाक हाथ में रखे हुए हैं, उन्होंने झंडे सफ़ेद हाथ में उठाए हुए हैं, और वो वहाँ पर ये डिमांड लेकर जा रहे हैं कि दहशतगर्द भी यहाँ से निकल जाएं और पाक फ़ौज भी यहाँ से निकल जाए। वो चाहते हैं कि ये दोनों ही ग्रुप्स जो हैं अपनी अपनी जगह यहाँ से छोड़ें और उनके इलाके को अमन फ्राहम करें। उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दों को भी कुरान का वास्ता देंगे कि हमारे इलाके की जान छोड़ दो, और हम पाक फ़ौज को भी कहेंगे कि यहाँ पे हर तरह का सिक्योरिटी ऑपरेशन बंद किया जाए, और इसी तरह हमारे इलाके में अमन आ सकता है। तो आज यही मुतालबा लेकर ये लोग पहले बाहर निकले हैं, और उसके बाद अब इन्होंने मार्च का ऐलान किया है। और इनका कहना है कि वो इलाके जहाँ पर कर्फ्यू नाफिज है, हम उन की तरफ अब जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और मार्च करेंगे। तो अल्लाह खैर रखे। अब ये लोग जब बाहर बड़ी तादाद में निकलते हैं फिर भी खौफ आता है, क्योंकि पहले भी हम 1-2 मरतबा देख चुके हैं कि लोग बाहर निकले अमन के लिए और उनके ऊपर भी उल्टा फायरिंग हो गई। तो यहाँ पर अब अल्लाह करे कि सब खैर आफियत रहें। लेकिन कल के विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग थे, और लोग ये सवाल कर रहे थे कि ये ख़बरें तो आईं, कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि वहाँ पे जो पाक फ़ौज के जवान हैं उनका भी नुकसान हुआ है, वो भी शहीद हुए हैं। और साथ में ये इत्तलात थी, इनको कंफर्म मैं नहीं अभी कर सकती, लेकिन ये ख़बरें बहरहाल आ रही थी कि वहाँ पे पाक फ़ौज का भी नुकसान हुआ है। तो सवाल ये कि सिविलियंस भी शहीद हुए हैं, पाक फ़ौज के लोग भी शहीद हुए हैं, दहशतगर्द कितने मारे गए हैं उससे मुतालिक कोई ख़बर नहीं जारी हो सकी। ये नहीं पता कि जो कल सिविलियंस तो मारे गए हैं, लेकिन किन को टारगेट किया गया था, कौन से हाई प्रोफाइल दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद थे कि जिनको मारने के चक्कर में बाकी ये लोग भी ज़द में आए हैं। तो इस तरह की कोई तफसीलात जो है वो किसी भी हुकूमती फ़ोरम से या ISPR के फ़ोरम से या किसी भी फ़ोरम से
جاری نہیں ہو سکیں. اب تک جتنی بھی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں وہ مقامی صحافی یا وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے تھرو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. تو یہ ساری اس وقت کی صورتحال ہے. اس کی وجہ سے کنفیوژن بھی اور بڑھ رہا ہے کہ اگر کوئی آپریشن لانچ کیا گیا ہے تو اس میں حکمت عملی کیا ہے, کن اطلاعات کی بنیاد پر یہ آپریشن لانچ کیا گیا تھا اور اس سے کیا فائدہ یا نقصان ہوا ہے. تو اس کا کوئی آفیشیل موقف جو ہے وہ ابھی تک بھی ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی رات گئے اس کے اوپر ایک اجلاس بھی کیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. اس پریس کانفرنس میں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہاں کے لوگ چونکہ آپریشن نہیں چاہتے, نہ صوبائی حکومت اس سلسلے میں کوئی آن بورڈ لی گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ خاص طور پر انہوں نے ڈپٹی کمشنر وغیرہ اور جو وہاں کی ضلعی انتظامیہ اس کو یہ ہدایات جاری کی کہ ایسے کسی بھی آپریشن کے لیے, کارروائی کے لیے جو کرفیو نافذ کرنے کی بات کی جاتی ہے یا 144 کے جو احکامات آپ لگا دیتے ہیں تو یہ بالکل اب نہیں کیے جائیں گے, اور ڈائریکٹلی ہوم منسٹری سے یعنی صوبائی حکومت کے داخلہ کا جو آفس ہے وہاں سے آپ نے پرمیشن لیے بغیر کوئی کرفیو نافذ نہیں کرنا اور نہ ہی کسی قسم کے آپریشن کے لیے وہاں پر دفعہ 144 کا نفاذ کرنا ہے. تو یہ احکامات تو انہوں نے بڑے دبنگ دے دیے ہیں, لیکن کیا ان کے اوپر عمل ہوگا؟ پہلے جب یہ نافذ کی گئی تھی دونوں چیزیں, کرفیو وغیرہ لگایا گیا ہے, تو کیا اس وقت انہوں نے صوبائی حکومت سے کوئی اس بارے میں اجازت لی تھی؟ تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ تو دے رہے ہیں لیکن اگر اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے. ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب نے 1 کروڑ روپے جو شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کے لیے دیا ہے اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی 25 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے. لیکن ان چیزوں کے اوپر پھر لوگ اور زیادہ اب تنقید کرنا شروع ہو چکے ہیں. ویسے تو ظاہر ہے یہ کمپنسیشن ہوتی کہ چلیں جو جن کا پیارا چلا گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا, لیکن اگر ان کی کچھ مالی امداد کی جائے تو شاید ان کی کچھ مالی مشکلات ہی کم ہو جائیں. لیکن اب لوگ اس چیز کو بھی تنقید کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ایسے لگتا ہے کہ بھائی کسی کو آپ ایسے دے کر خاموش کروا دیں کہ جی جو آپریشن ہو رہا ہے وہ ہونے دو, آپ کو کچھ پیسے مل گئے ہیں, رقم مل گئی ہے, آپ جو ہے وہ اس سے کچھ گزارا چلاؤ اپنا. تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک ہم نے ٹریڈیشن بنا لی ہے کہ اس کو جو ہے, یعنی اب اس میں بھی لوگوں کو نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہے جیسے ایک سودا کر دیا گیا لوگوں کی جانوں کا, اور اس پہ بڑی تنقید سوشل میڈیا پر جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہے. بہرحال ظاہر ہے صوبائی حکومت یہ تو کم از کم کر ہی سکتی ہے کہ ان کی کمپنسیشن کرے. اگر وہ یہ بھی نہ کریں تو پھر یہ کہیں گے جی ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, کمپنسیشن ہو رہی ہے, لیکن اس کو ایک روایت نہ بنا لیا جائے کہ جی ٹھیک ہے جتنے مرضی مارے جاؤ اور کروڑوں روپے بانٹتے جاؤ. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. قیمتی انسانی جان کا تو کوئی نعم البدل ہو نہیں سکتا. اس چیز کے لیے جو آپریشن کرنے والے ہیں ان کو بھی انشور کرنا ہوگا, ورنہ تو ان کے خلاف ہی ایک آگ بھڑک جائے گی کہ جناب یہ لوگ آپریشن کرنے دہشت گردوں کو مارنے آئے ہیں یا عام لوگوں کو مارنے آئے ہیں. تو اس بات کو حتی الامکان انشور کرنا پڑے گا کہ کوئی اس میں سویلین جو نقصان ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. لیکن حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کا تو جو بھی موقف سامنے آ رہا ہے, اب بہت سے لوگ تو اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ صرف دکھانے کے لیے موقف ہے, اصل میں تو یہ لوگ ساتھی ہیں. چلیے دکھانے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے ہے, لیکن کم از کم وہ اس کے اوپر آواز تو اٹھا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں, JUIF ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, دیگر جو جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی وغیرہ, یہ بالکل خاموش ہیں اور ان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آ رہا کہ بھائی عوام کیا چاہ رہے ہیں اور ہم کیا چاہ رہے ہیں یا ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو کا آپریشن ہونا چاہیے. جو بھی آپ کا موقف ہے وہ آپ کم از کم دے سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر اب مولانا صاحب جو ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اپنے آپ میں ایک سوالیہ نشان ہے کہ ویسے تو یہ لوگ پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن اس وقت اگر عوام کی بات کر رہی ہے تو وہ تو پھر پی ٹی آئی ہی کر رہی ہے, لیکن باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ بہرحال ساری جو چیزیں ہیں خود بخود ایکسپوز ہو جاتی ہیں. آج قاسم اور سلیمان کے انٹرویو کی بھی کافی دھوم ہے جی. قاسم خان جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور یہ امریکی جو نشریاتی ادارہ ہے اس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. اس میں انہوں نے جو ساری عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتگو ہے وہ کی ہے, اور پاکستان میں بھی جو مختلف بنیادی انسانی حقوق کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے. اور اس میں ویسے تو انہوں نے تقریباً وہ باتیں کی جو اس سے پہلے انہوں نے ماریو نوفال کے انٹرویو میں بھی کی تھی, لیکن 3 پوائنٹس اس میں آپ کو اگر بتا دوں کہ جو ناٹ شیل جو مختصراً اس کی سمری بنتی ہے, تو ایک تو جی انہوں نے عمران خان صاحب سے ایک یہ ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے, انہیں گندا پانی دیا جا رہا ہے, ان کی بجلی بند کی جاتی ہے سیل کی, اور ان کو بہت محدود کیا گیا ہے, ان کی ملاقاتوں پہ پابندی ہے. تو یہ سب چیزوں کی انہوں نے بات کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی اس میں تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو جیلوں میں رکھا گیا ان میں سے بہت سے لوگ
جاں بحق ہو گئے کیونکہ ان کو صحیح سہولیات نہیں ملیں، ہیپاٹائٹس سے ان کی اموات ہوئیں. تو اس وجہ سے ہمیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے بھی بہت فکر ہے، اور ان کا جو پرسنل فزیشین ہے اس کو بھی ملنے نہیں دیا بہت عرصے سے، 6-7 مہینے ہو چکے. تو اس لیے ہمیں بہت کنسرنز ہیں ان کی صحت کے حوالے سے. دوسرا انہوں نے یہ بات کی کہ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ کس نے ان کو بند کیا ہوا ہے، تو ان کا اس پہ واضح موقف تھا کہ جنرل عاصم منیر نے عمران خان کو قید کر رکھا ہے. اور ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کی ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ ویسے تو اگر مدت ملازمت کی بات کی جائے تو وہ نومبر میں اس سال کے اینڈ میں انہیں جانا ہے، لیکن بظاہر وہ اس کو ایکسٹینڈ کروا لیں گے، اور وہ کتنی دیر رہیں گے پاکستان میں حکمرانی کے طور پر یہ انہیں بھی نہیں پتہ. اور ویسے تاریخ بھی ہماری کچھ اسی طرح کی ہے، ہسٹری تو میں یہی بتاتی ہے کہ ڈکٹیٹرز یا کوئی بھی آرمی چیف جو ہوتے ہیں اپنی مدت ملازمت اس میں ایکسٹینشن لے لیتے ہیں. تو انہوں نے اس بارے میں ہی بات کی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بات کی کہ جب ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ کو کس سے امید ہے، آپ کس سے اس وقت تعاون سمجھ رہے ہیں کہ مل سکتا ہے، تو اس پر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جی امریکہ سے ہمیں امید بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں اس سے پہلے بھی بہت سی آوازیں اٹھی ہیں عمران خان صاحب کے لیے، تو آگے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جی انہیں امریکہ سے اس بارے میں مدد مل سکتی ہے. اور ویسے بھی جو پاکستان میں اس وقت حکمران ہیں وہ امریکہ کو رسپونڈ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے کنسرن ہوتے ہیں. تو اگر امریکہ کی طرف سے کوئی اس پہ بات کی جائے گی تو وہ ضرور سنیں گے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ رچرڈ گرینل سے ان کی جو ملاقات ہے اس کی وہ تفصیلات ابھی نہیں بتا سکتے، لیکن وہ کافی مفید رہی. اور کیونکہ اس پہ انہوں نے کہا کہ ان کا جو ایک ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ کہ قیدیوں کو ڈیل کرنے کے حوالے سے وہ کافی اس سے پہلے بھی اس طرح کے ایونٹ یعنی انسیڈنٹس ہو چکے ہیں کہ جس میں وہ قیدی چھڑوا چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان سے ہماری جو ملاقات ہے وہ خاصی فروٹفل رہی. باقی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے الیکشن جیتا اور 2/3 میجورٹی سے الیکشن جیتا، لیکن وہاں پہ ریگ کر لیا گیا الیکشن. وہ بھی اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. جو اوور آل انہوں نے کہا کہ ہمارے پوائنٹ آف ویو سے بات ہوتی ہے تو ہم نے کوئی سیاست نہیں کرنی، ہمارا کنسرن تو صرف اتنا ہے کہ ہمارے والد کو رہا ہونا چاہیے، اور ان کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے اور ان کو فیئر ٹرائل بھی نہیں مل رہا، اور جب سے انہیں گولی لگی ہم ان سے ملے نہیں ہیں تو ہم ان سے ملنا بھی چاہتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی. اچھا، اب اس پہ جو انٹرویو ہے اس کے اندر یہ جو ایلیمنٹ تھا کہ انہوں نے بات کی کہ امریکہ سے ہمیں امید ہے، اس پہ ظاہر کافی تنقید بھی ہو رہی ہے، اور خاص طور پر PMLN اور مختلف صحافی بھی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی آپ تو کہتے تھے کہ امریکہ سے ہمیں آزادی چاہیے، ہم امریکہ کی غلامی میں نہیں ہیں، تو پھر امریکہ کو جا کے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو آپ سے امید ہے. تو یہ ایک ظاہر تنقید تو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ پہ ہوگی. لیکن بہرحال عمران خان کا اسٹیٹمنٹ اور قاسم خان کا اسٹیٹمنٹ یہ کافی ڈفرینٹ ہیں. عمران خان نے تو ابھی چند دن پہلے بھی یہ بات کی کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے بھی تھے میں نے تب بھی کہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے امید نہیں، مجھے اپنے لوگوں سے امید ہے. جبکہ قاسم خان یہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ سے انہیں مدد چاہیے یا اس طرح. تو وہ ایک اپنے یعنی والد کے لیے بات کر رہے ہیں. آپ جب بیٹے ہوتے ہیں آپ کو تو جہاں سے بھی کہیں امید کی کرن نظر آئے گی تو آپ اس طرف جائیں گے. لیکن عمران خان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم وہ اپنی عوام کی طرف دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عدالتوں سے انصاف لوں گا، اور عدالتیں چونکہ اب مفلوج ہو چکی ہیں تو ان عدالتوں کی آزادی عمران خان سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی بڑی تعداد باہر نکل کر انشور کر سکتی ہے. تو بہرحال اس پوائنٹ کے اوپر کافی بات ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ بھی بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے نہیں آنا. تو اس پہ بھی جو انٹرویو ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں. تو اب وہ ملنا چاہتے ہیں تو وہ کب آ سکتے ہیں اس کے اوپر تو کلیئرٹی انہوں نے تو نہیں دی. لیکن علیمہ خان صاحبہ نے آج انسداد دہشت گردی عدالت میں جب وہ پیش ہوئیں تو انہوں نے یہاں پہ گفتگو کی، اور اس میں جو عمران خان صاحب کا کل کا اسٹیٹمنٹ کافی ڈسکس ہو رہا تھا اس پہ وضاحت بھی دی، اور کہا کہ عمران خان نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آئیں گے نہیں یا میں نے منع کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ احتجاج کو لیڈ نہیں کریں گے. اور یہ شروع سے ہی PTI کہہ رہی ہے کہ وہ احتجاج کو لیڈ تو بہرحال نہیں کریں گے. وہ گفتگو کے لیے آ سکتے ہیں، ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے تو وہ اس میں خود بھی شامل ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں جا کے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ احتجاج لیڈ کریں گے. جب آپ لیڈ کرنے کی بات کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ فرنٹ پر ہیں، آپ پیچھے سب کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں، آپ فیصلے کر رہے ہیں احتجاج سے متعلق. تو ایسا نہیں ہے کہ قاسم اور سلیمان اگر آئیں گے تو وہ احتجاج سے متعلق تمام فیصلے بھی کرنا شروع کر دیں گے کہ جی ہم نے اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ کوئی لیڈ کرنے نہیں آ رہے. اگر وہ آئیں گے بھی تو جیسے علیمہ خان صاحبہ وغیرہ مختلف احتجاجوں میں شریک ہوتی رہی ہیں تو وہ بھی ایسے شریک ہو سکتے ہیں اگر اس وقت کوئی احتجاج ہو رہا ہو جب وہ آئیں. لیکن
اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ علیمہ خان ہی فیصلے کر رہی ہوں گی احتجاج کب ختم کرنا ہے، کدھر بٹھانا ہے، کس سے بات کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، تو وہ فیصلے تو بہرحال وہ نہیں کر رہی تھی. تو یہی صورتحال ان بیٹوں کے لیے بھی ہے، اور انہوں نے اس پہ وضاحت دی کہ وہ لیڈ کرنے نہیں آ رہے، وہ اپنے والد سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ ضرور آئیں گے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ نہیں آئیں گے یا وہ نہیں آ رہے. اب وہ کب آئیں گے اس کے اوپر انہوں نے ایک دفعہ پھر سے کوئی اشارہ نہیں دیا. اس کے علاوہ ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات علیمہ خان صاحبہ نے آج کی ہے وہ یہ کہ جب 5 اگست کے حوالے سے ان سے بار بار سوال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا، جب ان سے یہ سوال ہوا کہ 5 اگست کو آپ کہاں ہوں گی، تو علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ 5 اگست کو ہماری ملاقات کا دن ہوتا ہے عمران خان سے، منگل والا دن، تو ہم تو اڈیالہ کے باہر ہوں گے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک بات ہے. آپ سوچئے کہ ادھر احتجاج اگر چل رہا ہے ملک بھر میں، اور بظاہر جو مجھے اب تک سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہی ہے کہ ہر حلقے میں ہر سطح پہ، ضلعی سطح پہ احتجاج ہو رہے ہوں گے، مختلف مظاہرے ہوں گے، ریلیز نکلیں گی، اور جلسے کا تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی انہیں لاہور پنجاب وغیرہ میں تو کوئی نہیں موقع ملے گا جلسہ کرنے کا. شاید کے پی وغیرہ میں کوئی ایک گرینڈ جلسہ بھی یہ لوگ کر لیں، باقی ادھر تو ظاہر ہے ان کو کوئی ایسا جلسہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو چھوٹی موٹی ریلیز یہ نکال لیں گے. تو جب ایک طرف ملک میں یہ ریلیز نکل رہی ہوں گی، کوئی جلسہ ہو رہا ہوگا، کہیں پہ کوئی مظاہرہ ہو رہا ہوگا، تو ایسے میں اڈیالہ کے باہر اگر علیمہ خان صاحبہ بیٹھی ہوتی ہیں ملاقات کے لیے، وہاں پہ تو ویسے عام طور پہ بھی اب لوگ کافی آنا شروع ہو گئے ہیں کارکن، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس دن وہاں پہ بھی ایک احتجاجی مظاہرے جیسا ماحول بن جائے، جو کہ کافی دیکھنے میں امپیکٹ فل بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ سارا ان کا جو گفتگو کا محور تھا اس حوالے سے تھا. اور باقی انہوں نے کہا کہ جو پارٹی فیصلہ کرے گی، جس طرح بھی احتجاج کرے گی، ہم ان کے ساتھ ہوں گے. یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو قاسم کا انٹرویو ہے اور جو علیمہ خان صاحبہ کی یہ احتجاج کے حوالے سے بات چیت ہے، ایک دفعہ پھر یہ ساری چیزیں ڈسکشن میں رہیں گی. اور یہ بھی اگین میں کہوں گی کہ پی ٹی آئی کی ایک کامیابی ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ناکام دورہ ہے، اس طرح میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ چیزیں ڈسکس ہونا بھی ایک کامیابی ہی ہوتی ہے دورے کی. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ گئے اور اگلے نے فون کر دیا کہ چلو باہر نکالو، لیکن اگر وہ ایک ڈسکشن میں چیز آ رہی ہے، آپ کا جو ایشو ہے وہ ہائی لائٹڈ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ کنسرنس شو کر رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آٹومیٹکلی اس کی ایک امپورٹنس کو بڑھاتی ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ سے جمشید دستی کو ایک ریلیف مل گیا ہے. وہاں پر جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں جو 3 رکنی بینچ تھا، اس نے NA 175 میں ضمنی الیکشن کا جو شیڈیول تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری ہوا، اس کو معطل کر دیا ہے. جمشید دستی کی جو ڈگریاں ہیں ان کی اس کے اوپر نااہلی ہوئی تھی کہ یہ جو ڈگریاں ہیں ان کی جعلی ہیں، اور اس وجہ سے ان کے اوپر ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا گیا تھا اور ضمنی الیکشن کا شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا تھا. لیکن آج ہائی کورٹ نے اس شیڈیول کی حد تک اس کو معطل کیا ہے، اور ابھی فی الحال ضمنی الیکشن کی طرف تو بات نہیں جائے گی جب تک کہ ان کا یہ جو اپیل کا معاملہ ہے اس کا فیصلہ نہ ہو. تو یہ ابھی فی الحال تو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے. تو بہرحال کچھ تو ان کو یہاں سے یہ ریلیف ملا ہے. آخر میں بات کرتے ہیں نریندر مودی کی، کیونکہ کل جو انڈین پارلیمنٹ ہے وہاں پر بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو جس کو کہتے ہیں نا باز ہی نہیں آ رہے، ان کو بھگو کے مار رہے ہیں، اور کوئی 26-27 دفعہ انہوں نے ڈسکشن کر دی اس بات کے اوپر کہ انہوں نے فون کر کے جنگ بندی کروائی. اور انڈیا جو ہے وہ اس کو اپنی ہزیمت سمجھتا ہے کہ وہ بار بار یہ چڑھا رہے ہیں کہ دیکھو انڈیا کو مار پڑ رہی تھی، ان کے 5-6 طیارے گر گئے، تو پھر میں نے فون کر کے جنگ بندی کروائی. تو اس کے اوپر حکومتی موقف چونکہ ان کی طرف سے کوئی واضح نہیں آتا، کیونکہ اب ظاہر ہے کس منہ سے بیچارے اعتراف کریں کہ ہاں ہمیں بڑی مار پڑی ہے. تو وہ گول مول باتیں کرتے ہیں جس کے اوپر کل اپوزیشن نے ان کے خوب لتے لیے ہیں. اور وہاں پر جو کانگریس کی طرف سے مختلف رہنما تھے، راہل گاندھی ہوں، باقی جو دیگر لوگ تھے، ان کی طرف سے تقاریر ہوئیں. انہوں نے بہت اس کے اوپر اپنی حکومت کے اوپر تنقید بھی کی اور کہا کہ انہیں سچ کیوں نہیں بتایا جاتا، کیوں آپ ایک دفعہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر ایک دفعہ آپ صاف آ کے کہہ دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. یہ بھی نہیں آپ کہتے. ہر دفعہ آپ کا نقصان بھی اتنا ہو چکا ہے، آپ کی بےزتی بھی اتنی ہوئی ہے، اور اوپر سے وہ آپ کو آ کے کہہ بھی رہا ہے اور آپ کے پاس کہنے کے لیے کوئی موقف ہی نہیں ہے. تو خوب انہوں نے اپوزیشن نے وہاں پہ ان کی بینڈ بجائی. اور دوسری طرف جو ہے یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو آپ نے آپریشن سندور کا پورا ایک شوشہ چھوڑا ہوا تھا، یہ بتائیں نا آپ نے اس سے کیا حاصل کیا ہے، آپ کو کون سی کامیابی ملی ہے یہ ساری جگ ہسائی کروا کے، تو اس کا بھی ذرا حساب دیں.
تو بالکل جہاں پاکستانی اس بات پہ خوش ہو رہے تھے کہ یہ زبردست ہے کہ نریندر مودی صاحب جو کہ پاکستان کے اوپر ایڈونچر کر کے اپنے لیے سیاسی سپیس میں اضافہ کرنا چاہتے تھے، وہ ان کی چال ان کے اوپر الٹی پڑ گئی، ان کی الٹا بیزتی ہوئی انٹرنیشنل قسم کی، اور پھر اس کے بعد اب وہ اپنے ہی ملک میں کافی غیر مقبول ہو رہے ہیں۔ تو دوسری طرف اس میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہاں پر کم از کم ان کی پارلیمنٹ میں آپ یہ دیکھیے کہ اتنی آزادی تو ہے کہ وہ اپنے گورنمنٹ کے اوپر، نیشنل سیکیورٹی کے ایشو کے اوپر کتنی کھل کے اور ہر طرح کے کویشچنز کر کے بات کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ کوئی ان کے اوپر مقدمات نہیں ہو رہے، کوئی ان کو دیش دروہی نہیں کہہ رہا، کوئی ان کی آواز میوٹ نہیں کر رہا۔ ہمارے ملک میں ایون ٹی وی چینلز یا باقی جگہوں پہ تو آپ چھوڑیے، ایون پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی رہنما سخت تقریر کر رہا ہو تو اس کی آواز میوٹ کر دی جاتی ہے اور اس کو براہ راست سنوایا بھی نہیں جاتا، دکھایا بھی نہیں جاتا، بلکہ کچھ جگہوں پہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ تقاریر جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے کارروائی سے حذف کروا دی جاتی ہیں۔ تو ایسی بھی بعض اوقات ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں۔ تو ہم جب تک ابھی تک سچ کا سامنا ہی نہیں کر سکتے، ہم ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں کہ ہم بہت سی جگہوں پہ سچ کو فیس کر لیں، تو پھر اس فیس کیے بغیر، ریئلٹی کا ادراک کیے بغیر اس کی ہم کریکشن کیسے کر سکتے ہیں، کورس کریکشن کیسے ہوگی جب ہم چیزوں کو صحیح طور پر صحیح اینگل میں ایون ڈسکس کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے، حوصلہ نہیں رکھتے۔ تو جہاں ہم ان پہ تنقید کریں وہ بالکل بنتی ہے، لیکن یہاں پر ایک سیکھنے کا بھی موقع ہے اس بات سے کہ یہ کلیئرٹی کرنے کے لیے کہ ہم کہاں صحیح ہیں کہاں غلط ہیں، اپنا ایک فل انالیسس کرنے کے لیے کھل کے بات ہونی چاہیے، اپوزیشن کو بھی کھل کے بات کرنی چاہیے اور موقع ملنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بات آپ ایسی کر رہے ہیں کہ جس میں کہیں آپ کے اپنے سیکیورٹی اداروں کی کوئی کمی کوتاہی ہے، یا کہیں آپ ایسی بات کریں کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جو تنقید ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ کوئی صحیح حکمت عملی نہیں اپنائی گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ بندہ غدار ہو گیا ہے یا ملک سے وفادار نہیں ہے، بلکہ اس کی بات کو سوچیں کہ واقعی وہ اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور اگر اس کی بات غلط ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس سے آپ آگے کی حکمت عملی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ابھی تک ریاست میں اتنا ظرف نہیں ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اتنا زیادہ سچ سننے کے روادار عام طور پر نہیں ہوتے۔ یہ تھی جی آج کی ابھی تک کی اہم ساری خبریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔